बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन किराम, 10वीं सने हिजरी का इख्तिताम है। मक्का और मदीना के दरमियान गदीर खुम का मकाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के ख़ैमे लगे हुए हैं और यहीं वो वाक़या, मशहूर वाक़या पेश आया जिसे हम वाक़या गदीर खुम के नाम से याद करते हैं। गुज़िश्ता प्रोग्राम में ये मैंने अर्ज़ किया था कि हज के अय्याम में ही यमन से पलटने वाले कुछ फ़ौजियों ने हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंसाफ और उसूल पसंदी का गलत मतलब लेते हुए उन पर बेसरोपा इल्ज़ामात आयद किए थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन ये जानते थे कि जनाब मौला अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी कोई खिलाफ क़ानून या खिलाफ शरीयत काम नहीं कर सकते। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला जवाज़ शिकायत पर नागवारी का इजहार फरमाया। ताहम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन अक़दस में था कि हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़िलाफ़ एक गैर मुल्क यानी यमन में जो गलत तासुर पैदा हुआ है या पैदा हो सकता है उसका तदारुक करना ज़रूरी है। ये मौका गदीर खुम में आया। आज की गुफ्तगू का सिलसिला हम वहीं से जोड़ते हैं जहाँ पिछले प्रोग्राम में रोका था। जैसा कि अर्ज़ किया गया था कि हज्जतुल वदा के बाद ही हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलालत में मुब्तला हुए। गोया ये कहा जा सकता है कि हज तक ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्टिवली, जबकि बाकी मानदा अरसा बीमारी में फिर आपका गुज़रता है और उसके बाद आपका विसाल होता है। आज हम अलालत की तफसीलात भी पेश करेंगे और 11वीं सने हिजरी में भी दाखिल हो जाएंगे, लेकिन पहले गदीर खुम का वाक़या पेश करते हैं। इमाम इब्न कसीर सहाबी रसूल हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा से वापस तशरीफ़ लाए और गदीर खुम के मकाम पर पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साइबान लगाने का हुक्म दिया। हुक्म की तामील हुई और साइबान लगा दिए गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि यूँ मालूम होता है कि मुझे बतलाया गया है और मैंने जवाब दिया है, मैं तुम में दो भारी चीज़ें यानी सकलैन किताबुल्लाह कुरान मजीद और अपनी इतरत अहले बैत पाक छोड़े जा रहा हूँ। बस देखो तुम इन दोनों के बारे में मेरी कैसी नियाबत करते हो और ये दोनों एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे यहाँ तक कि हौज़े कौसर पर आ जाएंगे। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह मेरा मौला है और मैं हर मोमिन का वली हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़ कर फरमाया, जिसका मैं मौला हूँ ये अली उसका मौला है। ए अल्लाह, जो अली से मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत कर और जो अली से अदावत रखे तू भी उससे अदावत रख। मैंने ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, आपने उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है? तो उन्होंने फरमाया कि साइबानों तक जो आदमी थे उनमें से हर एक ने उसे अपनी आँखों से देखा और अपने कानों से सुना। इसी तरह इमाम मुस्लिम रिवायत करते हैं कि हज़रत हुसैन बिन सबरा और उमर बिन मुस्लिम हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास हाज़िर हुए। जब हम उनके पास बैठे तो हुसैन ने कहा कि ए ज़ैद, आपने तो बड़ी नेकी हासिल की, आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुनी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर जिहाद किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में नमाज पढ़ी, आपने बहुत सवाब कमाया, हमें कुछ
حدیث پاک بیان کیجئے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو۔ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بھتیجے، واللہ میری عمر بہت بڑی ہو گئی اور زمانے گزرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض باتیں جنہیں میں یاد رکھتا تھا بھول چکا ہوں، تو میں جو بیان کروں اسے قبول کرو، اور جو میں بیان نہ کروں اس کے لیے مجھے تکلیف نہ دو۔ پھر یہ فرمایا کہ ایک دن مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کے درمیان ایک پانی کے ذخیرے پر جس کو خم کہا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تمام لوگوں میں خطبہ سنانے کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد بیان فرمائی اور خطاب اور نصیحت فرمائی۔ فرمایا اما بعد، اے لوگو، میں آدمی ہوں، قریب ہے کہ میرے پروردگار کا بھیجا ہوا یعنی موت کا فرشتہ آ جائے اور میں قبول کروں۔ میں تم میں دو بھاری چیزیں الثقلین چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں پہلی اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، نور ہے، تو اللہ کی کتاب کو تھامے رہو اور اسے مضبوطی سے پکڑے رہو۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کی طرف رغبت دلائی۔ پھر 3 مرتبہ فرمایا اور میرے اہل بیت، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے باب میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے باب میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے باب میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ ناظرین کرام، تاریخ کی بعض کتب میں یہ واقعہ یوں بھی بیان ہوا ہے۔ علامہ ابن کثیر کے مطابق امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مائیت میں جہاد کرنے کے لیے یمن گیا۔ میں نے ان کی جانب سے سختی اور درستگی کا مشاہدہ کیا۔ جب حج کے موقع پر میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شکایت کی، جسے سن کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کی رنگت متغیر ہو گئی اور فرمایا، اے بریدہ، کیا میں تم اہل ایمان سے ان کے نفسوں سے بھی زیادہ قریب نہیں ہوں؟ میں نے عرض کی کہ بے شک یا رسول اللہ، آپ تمام مسلمانوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا دوست اور محبوب ہوں، علی بھی اس کا دوست اور محبوب ہے۔ امام حلبی لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پاک کہ جس کا ولی اور دوست میں ہوں اس کا دوست علی بھی ہے، جب تمام شہروں میں یہ قول، یہ فرمان پاک پھیل گیا اور ہر علاقے کے لوگوں کو اس کا علم ہو گیا، تو ایک متکبر سردار حرس ابن نعمان، اس نے بھی یہ جملہ سنا اور اس پر وہ جل بھن کر مدینہ منورہ پہنچا اور مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے اپنی اونٹنی بٹھائی۔ پھر وہ مسجد میں داخل ہوا۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے۔ حرس ابن نعمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان قبول کیا۔ پھر آپ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم رات دن میں 5 نمازیں پڑھیں، رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں، اپنے مال کی زکوٰۃ دیں اور بیت اللہ کا حج کریں۔ ہم نے آپ کا یہ فرمان بھی قبول کر لیا، مگر آپ نے اتنے پر بھی راضی نہیں ہوئے، بلکہ اب اپنے چچا کے بیٹے یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بلند کر کے ان کی فضیلت اور برتری ظاہر کی اور یہاں تک کہہ دیا کہ جس کا آقا میں ہوں، علی بھی اس کا آقا ہے۔ اب بتائیے کہ یہ بات
اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ بات فرمائی ہے؟ استغفر اللہ۔ ناظرین کرام، یہ گستاخانہ کلمات سن کر پیغمبرانہ جلال سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدس سرخ ہو گئیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا۔ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائی۔ اس پر وہ بدبخت حرس ابن نعمان یہ کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا کہ اے اللہ، اگر تیری جانب سے یہی بات حق ہے، اور ایک روایت کے الفاظ یوں بھی ہیں کہ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں اگر وہی حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہمیں خوفناک عذاب دے دے۔ اتنا کہہ کر وہ چلا، اور خدا کی قسم ابھی وہ مسجد کے دروازے تک نہیں پہنچا تھا کہ اللہ کے حکم سے آسمان سے ایک پتھر اس کے سر پر آ کر لگا اور چیرتا ہوا نیچے سے نکل گیا، جس سے وہ شخص اسی جگہ پر ختم ہو گیا۔ ناظرین کرام، اب 10 سن ہجری کے کچھ دیگر اہم واقعات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ مقام غدیر سے گزر کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مدینہ طیبہ نظر آیا تو 3 بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی اور فرمایا، کوئی عبادت کے لائق نہیں بجز اللہ کے جو یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمام بادشاہی اسی کی ہے، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ ہم مڑ کر آنے والے ہیں، ہم لوٹ کر آنے والے ہیں، ہم عبادت کرنے والے ہیں، ہم سجدہ ریزی کرنے والے ہیں، ہم اپنے رب کی حمد بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور کفار کے لشکروں کو اکیلے شکست دی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج، عمرہ یا کسی غزوہ کے سفر سے واپس تشریف لاتے اور ثنیۃ الوداع یا فتفت کے مقام پر پہنچتے تو یہی کلمات طیبات ارشاد فرماتے۔ جب حضور اس میدان میں پہنچے جہاں قافلے آرام کیا کرتے تھے تو وہاں قیام کے لیے آپ ٹھہر گئے اور سب کو منع فرمایا کہ آدھی رات کو اپنے گھروں میں نہ جائیں۔ پھر صبح کی نماز ادا فرمائی اور مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجۃ الوداع سے مدینہ طیبہ لوٹے، اس روز ذی الحج کی 25 تاریخ تھی اور 10 سن ہجری تھا۔ اسی میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اکابر صحابہ کرام کا لشکر لے کر مملکت روم کے اس حصے کو تاخت و تاراج کریں جہاں بلقا اور ابنی کے شہر آباد ہیں، اور جہاں ان کے والد حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے شرف شہادت حاصل کیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین کرام حجۃ الوداع کے طویل اور کٹھن سفر سے ماہ ذی الحج کے آخر میں مدینہ طیبہ پہنچے۔ اس ماہ کے بقیہ دن پھر ماہ محرم اور ماہ سفر وہیں پر گزارا، اور اسی مدت میں حضرت اسامہ بن زید کو ایک مہم پر روانہ کرنے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ آپ کو علم ہے کہ غزوہ موطا میں حضرت جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن رواحہ کے علاوہ تیسرے قائد لشکر جو شہید ہوئے تھے وہ حضرت اسامہ کے والد حضرت زید بن حارثہ تھے۔ اگرچہ حضرت خالد بن ولید لشکر اسلام کو رومیوں کے لشکر جرار کے نرغے سے بسلامت نکال لائے تھے، لیکن انہیں شکست فاش دینے کی حسرت ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، جبکہ رومی حکام کو یہ خوش فہمی ہو گئی تھی کہ وہ مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ انہیں اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اور وہاں کے عرب باشندوں کے دلوں میں اسلامی لشکر کی قوت پر
اعتماد بحال کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ کو اس لشکر کا سردار بنا کر روانہ فرمایا۔ علامہ شیخ حسین بن محمد بن حسن الدیار بکرمی نے اپنی کتاب تاریخ الخمیس میں وضاحت سے لکھا ہے کہ سن 11 ہجری میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو سالار لشکر بنا کر اہل ابنی کی طرف بھیجا گیا، جو ایک شہر کا نام ہے جو بلقا کے قریب ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی حیات مبارکہ میں آخری فوجی مہم تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ بھیجی جہاں حضرت اسامہ کے والد حضرت زید شہید کیے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ کو یاد فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ اس جگہ جاؤ جہاں رومیوں نے تیرے والد کو شہید کیا تھا، اور اس لشکر کے گھوڑوں سے اس جگہ کو رون ڈالو۔ مزید فرمایا کہ صبح سویرے اہل ابنی پر حملہ کرنا، اگر تمہیں اللہ فتح و ظفر عطا فرمائے تو وہاں زیادہ دیر نہ ٹھہرنا، اپنے جاسوس اپنے آگے آگے روانہ کرنا اور اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو لے کر جانا جو راستوں کے پیچ و خم جانتے ہوں۔ جب بدھ کا دن ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ تکلیف شروع ہوئی، شدید بخار اور سر میں سخت درد ہوا۔ جمعرات کے روز حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ کو دیے جانے والا جھنڈا اپنے دستے مبارک سے باندھا اور فرمایا، اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو، اور جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان سے جنگ کرو۔ حضرت اسامہ روانہ ہو کر لشکر کے ساتھ جرف کے مقام پر آ کر ٹھہرے، جو مدینہ طیبہ سے کم و بیش 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ اکابر مہاجرین اور اکابر انصار میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جسے اس لشکر میں شریک نہ کیا گیا ہو۔ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، ابو عبیدہ، قمارہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ تمام بزرگ صحابہ اس لشکر میں شریک تھے۔ بعد میں یہ چہمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ اتنے اکابر صحابہ کرام اس لشکر میں شامل ہیں اور ان کا سالار ایک 20 سالہ نوجوان ہے اور ایک آزاد کردہ غلام کے بیٹے کو مقرر کیا گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ کو سخت ناگوار گزری۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اقدس ایک پٹکے سے باندھ لیا، ایک چادر اوڑی اور ممبر پر تشریف لائے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا، لوگو یہ کیا بات میرے کانوں تک پہنچی ہے کہ تم اسامہ کے امیر بنانے پر اعتراض کر رہے ہو؟ اگر تم اسامہ کو امیر بنانے پر معترض ہو تو تم نے اس کے والد یعنی حضرت زید بن حارثہ کی امارت پر بھی اعتراض کیا تھا جب میں نے اسے لشکر اسلام کا سالار بنایا تھا۔ بخدا زید بھی اس منصب کا مستحق تھا اور اس کا بیٹا اسامہ بھی اس منصب کا اہل ہے۔ پھر ممبر پاک سے نیچے تشریف لائے اور گھر تشریف لے گئے۔ یہ سن 11 ہجری ماہ سفر کی 29 تاریخ اور دوشنبے کا دن تھا کہ ایک صحابی کا انتقال ہوا۔ ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع غرقد میں تشریف لے گئے۔ تجہیز و تکفین کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں ہی سر اقدس میں آپ کے درد شروع ہوا۔ ناظرین کرام، اسی مقام سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرض وصال لاحق ہوا اور درد کی شدت کے باعث بخار ہو گیا، اور بخار اتنا تیز تھا کہ جس پٹکے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اقدس باندھ رکھا تھا، اس کے اوپر بھی اگر ہاتھ رکھا جاتا تو بخار کی حرارت اور حدت محسوس ہوتی۔ بیماری کی اس حالت کا عرصہ مختلف روایات میں 13، 14 یا 15 دن تک ذکر کیا گیا ہے۔ اس علالت کے دوران 11 روز تک
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی تشریف لاتے رہے اور ہر نماز کی امامت فرماتے، اور صحابہ کرام اپنے آقا کی اقتداء میں فریضہ نماز ادا کرتے رہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع سے جب واپس تشریف لائے تو میرے سر میں بھی اس وقت شدید درد تھا، اور میں کہہ رہی تھی کہ ہائے میرا سر، ہائے میرا سر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن اے عائشہ، میرے سر میں بھی بڑی شدت سے درد ہے۔ درد کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف فرما تھے، کیونکہ آج ان کے یہاں قیام کی باری کا دن تھا۔ بیماری کی اس شدت کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی باریوں کا دھیان رکھا، لحاظ رکھا، لیکن جب ہر روز مکان بدلنے میں دقت محسوس ہوئی تو پھر انہیں طلب کیا اور ان سے بیماری کے دن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں گزارنے کے لیے اذن طلب فرمایا، اور جب انہوں نے خوشی سے اجازت دے دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لے آئے۔ علالت کی وجہ سے شدید کمزوری تھی، اس لیے حضرت فضل بن عباس اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کندھوں کا سہارا لے کر حضور تشریف لائے۔ قدم مبارک نقاہت کی وجہ سے زمین کے ساتھ گھسٹ رہے تھے۔ ناظرین کرام، یہ ذکر جاری ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، خیر مقدم ہے آپ کا، آپ دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بیماری کے ایام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے کہ عائشہ، میں اس کھانے کا درد آج بھی محسوس کر رہا ہوں جو مجھے خیبر میں ایک یہودن نے کھلایا تھا۔ اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اسی زہر کی وجہ سے میری رگِ دل کٹ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اپنے پاس جمع فرمایا، پہلے انہیں اپنی دعاؤں سے نوازا، پھر انہیں نصیحتیں کیں اور فرمایا، مسلمانوں مرحبا، اللہ تمہیں اپنی رحمت میں رکھے، تمہاری شکستہ دلی کو دور فرمائے، تمہیں رزق دے، تمہاری مدد فرمائے، تمہیں رفیع مراتب پر فائز فرمائے اور تمہیں امن و امان میں رکھے۔ اے بندگان خدا، میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں اس سے ڈراتا ہوں، کیونکہ میں نذیر مبین ہوں۔ دیکھنا، اللہ کی بستیوں میں اور اس کے بندوں کے ساتھ غرور، تکبر اور نخوت کو اختیار نہ کرنا۔ اللہ نے مجھے اور تمہیں حکم دیا ہے کہ یہ آخرت کا گھر ہے۔ مخصوص کر دیں ہم اس کی نعمتوں کو ان لوگوں کے لیے جو زمین میں بڑا بننے کی خواہش نہیں رکھتے اور نہ فساد بپا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور اچھا انجام پر پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ علالت کے دوران ایک روز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولین شہدائے اسلام کی قبروں پر احد کے مقام پر تشریف لے گئے، اور وہاں کافی دیر تک اللہ کی جناب میں ان شہدائے اسلام، شہدائے احد کی مغفرت کے لیے التجائیں کرتے رہے۔ واپسی کے وقت گنج شہیداں کے پاس شہداء سے مخاطب ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یعنی تم ہم سے آگے جانے والے ہو اور ہم جلدی تم سے ملنے والے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے،
مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ممبر پر تشریف فرما ہو کر ایک روح پرور خطبہ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں تمہارا پیش رو ہوں، یعنی تم سے آگے جانے والا ہوں، اور میں تم پر گواہی دوں گا۔ تمہاری اور میری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، اور میں یہاں بیٹھا ہوا حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی گئی ہیں، اور مجھے تمہارے بارے میں یہ اندیشہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، لیکن مجھے یہ خوف ضرور ہے کہ تم دنیا حاصل کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہو گے اور ہلاک ہو جاؤ گے، جس طرح تم سے پہلی قومیں ہلاک ہوئی ہیں۔ امام ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ ابو مویحہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے۔ علالت کے دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آدھی رات کے وقت یاد فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں حاضر ہوا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو مویحہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ جنت البقیع میں جو لوگ مدفون ہیں میں ان کے لیے مغفرت طلب کروں، تم میرے ساتھ چلو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت روانہ ہوئے۔ میں بھی حضور کے ساتھ تھا۔ جب جنت البقیع پہنچے تو قبروں کے درمیان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے قبروں کے مکینوں، تم پر سلامتی ہو، جس حالت میں تم ہو وہ تمہیں مبارک ہو، کیونکہ تمہاری حالت اس حالت سے بہتر ہے جس میں آج کل لوگ مبتلا ہیں۔ تاریک رات کی طرح فتنوں کی تاریکی چھا رہی ہے، اگلے فتنے کے پیچھے دوسرا فتنہ ہے اور دوسرے کے پیچھے تیسرا، اور ہر بعد میں آنے والا فتنہ پہلے سے زیادہ سخت اور شدید فتنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی آنے والے دور کی نشاندہی فرما دی، اور پھر بعد میں ایسا ہی ہوا۔ بہرحال ابو مویحہ بتاتے ہیں کہ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ میرے سامنے دنیا کے خزانوں کی کنجیاں پیش کی گئی ہیں، پھر طویل زندگی اور پھر جنت کی۔ میں نے ان طویل آسائشوں اور اختیارات کو مسترد کر دیا ہے، اور اللہ کی ملاقات اور جنت کی ابدی بہاروں کو اپنے لیے پسند کر لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، حضور دنیا کے خزانوں کی کنجیوں اور طویل زندگی کے بعد جنت قبول فرما لیتے۔ حضور نے فرمایا، ابو مویحہ، بخدا ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے اپنے لیے بس اپنے رب کی ملاقات اور جنت کو چن لیا ہے۔ ناظرین کرام، وصال مبارک سے 5 دن پہلے چہارشنبہ کا دن تھا، بخار میں بہت شدت آ گئی، جس کی وجہ سے غشی طاری ہونے لگی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مختلف کنوؤں سے پانی کے ساتھ مشکیزیں بھر کر لاؤ اور انہیں مجھ پر انڈیل دو، تاکہ مجھے سکون ہو اور میں لوگوں کے پاس جا کر انہیں وصیت کر سکوں۔ 7 مختلف کنوؤں سے پانی کے ساتھ مشکیزیں بھر کر لائے گئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک لگن میں بٹھا دیا گیا اور حضور پر وہ پانی انڈیلا جانے لگا، یہاں تک کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روک دیا۔ اس طرح بخار کی حدت میں کمی ہو گئی اور حضور کو کچھ آرام محسوس ہونے لگا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر مسجد میں تشریف لائے، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ممبر پر بیٹھ کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام نے ارد گرد حلقہ بنا لیا اور سمٹ کر بیٹھ گئے تاکہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات طیبات کو پوری توجہ اور دل جمعی سے سن سکیں۔ اور اس خصوصی محفل میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہود و نصارہ پر اپنی لعنت بھیجے، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔
امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علالت کے دنوں میں بخار کی حالت میں میرے پاس تشریف لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اطہر باندھ رکھا تھا، بخار بہت شدید تھا۔ مجھے حکم دیا کہ فضل میرا ہاتھ پکڑ لو۔ میں نے دست مبارک پکڑ لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور مجھے فرمایا کہ لوگوں میں منادی کر دو کہ سب جمع ہو جائیں۔ میں نے بلند آواز سے کہا الصلاۃ الجامعہ۔ لوگ یہ سنتے ہی جوق در جوق مسجد نبوی میں پہنچنا شروع ہو گئے۔ جب سب آ گئے اور اطمینان سے بیٹھ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدید علالت کے باوجود اپنے صحابہ کرام کو یوں خطاب فرمایا کہ لوگو، اگر میں نے کسی کی پیٹھ پر کبھی کوئی درہ مارا ہے تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے، وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ اگر میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہے تو وہ انتقام لے سکتا ہے۔ اگر میں نے کسی کا مال چھینا ہے معاذ اللہ تو میرا مال حاضر ہے، وہ اس سے اپنا حق لے سکتا ہے۔ تم میں سے کوئی یہ اندیشہ نہ کرے کہ اگر کسی نے مجھ سے انتقام لیا تو میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا، یہ میری شان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا مجھے یہ امر بہت پسند ہے کہ اگر کسی کا حق میرے ذمے ہے تو وہ مجھ سے وصول کر لے یا مجھے معاف کر دے، تاکہ میں اللہ سے ایسی حالت میں ملاقات کروں کہ کسی کا حق میرے ذمے واجب الادا نہ ہو۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ، میرے 3 درہم حضور کے ذمے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کسی دعویٰ کرنے والے کو نہیں جھٹلاؤں گا اور نہ اس سے حلف لوں گا، تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم سے میں نے یہ 3 درہم کس مقصد کے لیے لیے تھے۔ تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ایک سائل حضور کے پاس سے گزرا تھا، حضور نے مجھے حکم دیا تھا کہ اسے 3 درہم دے دو، میں نے وہ 3 درہم اسے دیے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس کے 3 درہم ادا کیے جائیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی جملہ بار بار دہراتے، پھر فرمایا اگر کسی نے مال غنیمت سے کچھ ناجائز لیا ہے تو وہ اب بھی بیت المال میں لوٹا دے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، مال غنیمت کے 3 درہم میرے ذمے واجب الادا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے یہ 3 درہم کیوں لیے تھے؟ عرض کی اس وقت میں مفلس اور تنگ دست تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فضل کو حکم دیا کہ اس سے 3 درہم لے کر بیت المال میں جمع کر دے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو، تم میں جسے اپنی متعلق کسی بدعمالی کی وجہ سے اندیشہ ہو وہ کھڑا ہو کر بیان کر دے تاکہ میں اس کے لیے دعا کروں۔ اس پر ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں کذاب ہوں، میں بدکار ہوں اور ہر وقت سوتا رہتا ہوں۔ آپ نے اس کے لیے دعا کی کہ اے الہی، اس شخص کو صدق اور ایمان عطا فرما اور یہ جب چاہے اس کی نیند کا غلبہ دور ہو جایا کرے۔ اس کے بعد ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ، میں کذاب ہوں، میں منافق ہوں اور کوئی ایسی برائی نہیں جس کا ارتکاب میں نے نہ کیا ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ اے شخص، تو نے اپنی رسوائی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر، اس دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے اچھی ہے۔ پھر دعا فرمائی کہ الہی، تو اس شخص کو صدق اور ایمان عطا فرما اور اسے نیک کردار بنا دے۔ حضرت عمر فاروق نے اس شخص سے کہا کہ اب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرو۔ اس جملے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور پھر فرمایا عمر میرے ساتھ ہے اور میں عمر کے ساتھ ہوں، اور میرے بعد حق اسی طرف ہوگا جدھر عمر
کھڑے ہوں گے۔ حضرت ایوب بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اقدس پر پٹی باندھے ہوئے باہر تشریف لائے، منبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور سب سے پہلے جو آپ نے بات کہی وہ یہ کہ اصحاب احد کے لیے دعا فرمائی اور ان کے لیے مغفرت طلب کی، اور بہت دیر تک ان کے لیے دعا فرماتے رہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو حق دیا کہ وہ اس دنیا اور اپنے پاس کی نعمتوں میں سے ایک کو اختیار کر لے، اور اس بندے نے اللہ کے پاس کی نعمتوں کو پسند کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کے مزاج آشنا ہیں، آپ کے اس جملے کا مفہوم سمجھ گئے اور اس سے سمجھ گئے کہ اس سے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مراد ہیں، رونے لگے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے بدلے میں ہم اپنی اور اپنی اولاد کی جانوں کا فدیہ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ میں سے کسی کے اس قدر احسانات مجھ پر نہیں ہیں جتنے ابو بکر کے ہیں۔ اگر میں اللہ کے بندوں میں سے کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اب جب تک کہ اللہ ہم دونوں کو پھر یکجا کر دے، وہ میرے مصاحب اور دینی بھائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام لوگوں میں اپنی رفاقت اور مال کے خرچ کرنے میں سب سے زیادہ ابو بکر میرے محسن ہیں۔ اگر میں کسی کو ذاتی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اب اخوت اسلام ہے۔ ابو بکر کے دروازے کے سوا اب کسی کا دروازہ مسجد نبوی میں نہ رہے، سب بند کر دیے جائیں۔ آخری ایام میں ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کرام کے لیے دعا بھی روایات میں آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہمارے آقا اور ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال سے 1 ماہ قبل ہی ہمیں اپنے وصال کی اطلاع دے دی تھی۔ جب آپ سے مفارقت کا وقت قریب آیا تو ہم سب اپنی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں جمع ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیکھا اور پھر غور سے دیکھا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، خوش آمدید، اللہ تم پر رحم فرمائے، تمہاری مدد فرمائے، تمہاری حفاظت فرمائے، تمہارے مرتبے بڑھائے، تمہیں فائدہ پہنچائے، تمہیں توفیقات دے، تمہاری اعانت کرے، تمہیں سلامت رکھے۔ اللہ تم پر رحمت فرمائے، تمہیں قبول فرمائے۔ میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہارے لیے اللہ سے عرض کرتا ہوں، اور اللہ ہی کو تم پر چھوڑے جاتا ہوں اور تمہیں اس کے سپرد کرتا ہوں۔ میں تم کو متنبع کرتا ہوں اور بشارت دیتا ہوں کہ تم اللہ کے بندوں اور اس کے ملک میں اس کے حکم سے تجاوز نہ کرنا اور ظلم نہ کرنا۔ اللہ نے مجھ سے اور تم سے یہ کہا کہ یہ آخرت کا گھر ان لوگوں کو ہم دیں گے جو زمین میں نہ مستبدانہ اقتدار چاہتے ہیں اور نہ فساد۔ اللہ نے فرمایا ہے، کیا متکبروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کا وقت قریب ہے۔ فرمایا، فراق اب قریب ہے اور میں اللہ اور سدرۃ المنتہا کے پاس جانے والا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ مقدس ذکر جاری ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، خیر مقدم ہے آپ کا آدم سے خاتم میں۔ انہی ایام میں ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے لیے وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ میرے قلب و جگر ہیں۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے ہیں،
لہٰذا ان کے نیکوکاروں سے ان کی نیکیاں قبول کرنا اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرنا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار گھٹتے جائیں گے، یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہوں گے، لہٰذا تمہارے ارباب اختیار کو چاہیے کہ وہ انصار کے نیکوکاروں سے ان کی نیکیاں قبول کرے اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی خدمات کا اعتراف فرماتے ہوئے واضح طور پر ان کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا۔ ناظرین کرام، اب دوران علالت حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کے لیے امامت کا حکم بیان کرتے ہیں۔ امام الانبیاء آقا علیہ الصلوۃ والسلام وفات سے 4 دن پہلے تک علالت اور نقاہت کے باوجود تمام نمازیں خود ہی پڑھاتے رہے۔ اس روز بھی مغرب کی نماز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھائی اور اس میں سورۃ المرسلات تلاوت فرمائی۔ عشاء کے وقت تکلیف بڑھ گئی اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف نہ لائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، وہ سب لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے لیے لگن میں پانی رکھو۔ ہم نے حکم کی تعمیل کی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا، اس کے بعد ارادہ فرمایا کہ مسجد میں جا کر نماز ادا کریں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر غشی طاری ہوئی۔ جب افاقہ ہوا تو حضور نے پوچھا کہ کیا لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے؟ عرض کیا گیا کہ نہیں یا رسول اللہ، وہ سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوتا رہا۔ غسل فرماتے، مسجد جانے کا ارادہ فرماتے، پھر غشی طاری ہو جاتی۔ بالآخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم بھیجا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے والد ابو بکر بڑے رقیق القلب ہیں، جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو وہ اونچی آواز سے قرات نہیں کر سکیں گے، اس لیے اگر آپ حضرت عمر کو امامت کا حکم دیں تو یہ بہتر ہوگا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات دہراتے ہوئے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو، وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے محسوس کیا کہ میری اس گزارش کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو میں نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا ہم نوا بنا لیا۔ انہوں نے میری تائید کرتے ہوئے وہی گزارش کی۔ حضور نے غصے کی حالت میں فرمایا کہ تم تو زنان یوسف ہو، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیل ارشاد کرتے ہوئے نماز پڑھائی۔ ناظرین کرام، انہی ایام میں ایک روز حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ در اقدس پر حاضر ہوئے اور حسب معمول نماز کی اطلاع دی اور عرض کی، السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ یرحمک اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتیاں ہوں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اللہ رب العزت حضور پر رحم فرمائے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقاہت کے باعث خود تشریف نہیں لے جا سکے اور حضرت بلال کو حکم دیا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آقا کی کمزوری اور نقاہت کی یہ کیفیت دیکھی تو ان پر جیسے غم و اندوہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور بلند آواز سے دہائی دینے لگے کہ ہائے میں کس کے سامنے فریاد کروں، ہائے میری امیدوں کا رشتہ ٹوٹ گیا، ہائے میری پشت دوری ہو گئی، کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، اور اگر جنا تھا تو آج سے پہلے میں مر گیا ہوتا۔
اور اپنے آقا کی بیماری اور نقاہت کا یہ دل خراش منظر میں نہ دیکھتا، غموں سے چور چور ہو کر حضرت بلال حبشی مسجد تک پہنچے۔ سامنے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا کہ ابو بکر، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حکم دیا ہے کہ جماعت کے آگے کھڑے ہو کر آپ جماعت کرائیں۔ صدمہ ناظرین کرام صرف بلال حبشی کو نہیں پہنچا تھا، بلکہ جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدشہ ظاہر فرمایا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امامت کے مصلے کو اللہ کے پیارے رسول سے خالی پایا تو آپ بھی غش کھا کر گر پڑے۔ فرط غم سے کئی مسلمانوں کی چیخیں نکل گئیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آواز سنی تو اپنی لخت جگر سے پوچھا، فاطمہ یہ کیسا شور ہے؟ بتایا، یا رسول اللہ، مسلمانوں نے حضور کو مسجد میں نہ پایا تو صدمے سے ان کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کو یاد فرمایا، ان پر ٹیک لگائی اور مسجد کی طرف تشریف لے گئے اور پھر نماز ادا کی۔ پھر فرمایا، اے مسلمانوں، میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اللہ تم پر میرے قائم مقام ہو، اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا، اس کی اطاعت کرنا، میں تو اب اس دنیا کو چھوڑنے والا ہوں۔ ناظرین کرام، اب کچھ ذکر روایات قرطاس کا۔ ڈاکٹر محمد حسین ہیکل مختلف سیرت نگاروں کے حوالے سے تحریر کرتے ہیں کہ دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جانثاروں کی کثیر تعداد جمع تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس دوات اور ورق لے کر آؤ، میں تمہارے لیے تحریر لکھ دوں، اگر تم لوگوں نے اس پر عمل کیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس پر حاضرین مجلس میں سے کسی نے عرض کی کہ بے شک اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف میں ہیں، قرآن مجید تمہارے پاس موجود ہے اور ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، پھر آپ سے بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ مراد یہ ہے کہ زبانی ہی سنو۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بات کہنے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اب اس موقع پر مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس حالت میں دیکھا تو فرمایا، یہاں سے کھڑے ہو جاؤ، نبی کی موجودگی میں مسلمانوں کے لیے اس طرح کا اختلاف کرنا جائز نہیں ہے۔ اس موقع پر صحابہ کرام بحث کرنے لگے، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، میں جس کام یعنی ذکر الہی میں مشغول ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کے لیے تم کہہ رہے ہو۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو 3 چیزوں کی وصیت فرمائی۔ فرمایا کہ مشرکین کو جزیرہ نما عرب سے نکال دو، سفیروں کو اس طرح خاطر کیا کرنا جس طرح میں کرتا آیا ہوں، اور تیسری بات حضرت ابن عباس نے یا سعید نے بیان نہیں کی، یا سعید بن جبیر نے یا سلیمان نے کہا، میں تیسری بات بھول گیا۔ ناظرین کرام، اس واقعے کے بعد سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان اختلاف ہوا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ ان لوگوں نے بڑے سنہری موقع کو ضائع کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیمتی نصیحتوں سے محروم ہو گئے، کاش یہ لوگ اس موقع کو ضائع نہ کرتے۔ جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رائے کی تائید میں قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو بطور دلیل پیش فرمایا کرتے کہ ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ناظرین کرام، یہ ہفتے کا دن تھا اور ربیع الاول کی 10 تاریخ تھی۔ وہ مسلمان جو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عسکری مہم پر جا رہے تھے، وہ الوداعی سلام عرض کرنے
بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ سلام عرض کرنے کے بعد وہ لشکر میں واپس چلے گئے۔ اتوار کے روز حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت میں مزید اضافہ ہوا، درد نے شدت اختیار کی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ الوداعی سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک غشی کسی کیفیت طاری تھی۔ حضرت اسامہ نے جھک کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اطہر کا بوسہ لیا۔ انتہائی نقاہت کی وجہ سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے پھر اسامہ کے اوپر رکھ دیتے، گویا اسامہ کے لیے دعا فرما رہے ہوں۔ حضرت اسامہ اپنے آقا کی دعائیں لینے کے بعد اپنی چھاؤنی میں آ گئے اور لوگوں کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ وہ اپنی سواری پر ابھی سوار ہونے ہی والے تھے کہ ان کی والدہ ام ایمن کا قاصد ان کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے آ کر بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت ہے، وقت رخصت ہے۔ تو حضرت اسامہ، حضرت سیدنا عمر اور سیدنا ابو عبیدہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں واپس حاضر ہوئے۔ حضرت اسامہ کا جھنڈا حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ جھنڈا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کے سامنے آ کر گاڑ دیا۔ ناظرین کرام، سیرت طیبہ کی تفصیل اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ آج کا پروگرام وقت ختم ہو رہا ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے آخری لمحات اور پھر وصال پاک کے ذکر کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو نیوز پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔